बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। नाजिया मेरी तायाजाद थी। हम उम्र होने की वजह से एक साथ स्कूल में दाखिला लिया था और अब 9वीं जमात में आ गए थे। मिडिल गर्ल्स स्कूल घर से 15 मील दूर था। लारी अड्डे से बस मिलती थी। अगट्ठी घर से निकलते और अड्डे तक पैदल सफ़र करती। यूँ एक से दो गले वाले मकोले पर अमल पेरा थी। अम्मी और ताई की कभी न बनी। जब तक एक घर में रहना सहना था किसी तरह गुजारा कर लिया। बच्चे कुछ बड़े हुए तो ताया अब्बू ने सहन के बीचों बीच दीवार उठा दी। यूँ एक मकान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। नाजिया भी मुझसे एक दीवार उधर हो गई। मकान की तकसीम से हमारी मोहब्बत में फ़र्क न आया। हम रोज़ मिलते, पहले की तरह इकट्ठे स्कूल जाते। अगरचे अब ताई हमारे घर आती और ना अम्मी से मिलती, लेकिन हमने अपनी मौक़िफ़ल रवश को ना अपनाया और अपनायत के रिश्ते को कायम रखा। मुझे और नाजिया को एक दूसरे के घरों में आने जाने की कोई रोक टोक ना थी। ताया हमारे घर आते और हमसे प्यार करते, क्योंकि ये तो औरतों की लड़ाई थी जिससे अब्बू और ताया के मेल मिलाप में रखना ना पड़ा था। 9वीं में स्कूल दूर हो गया था। अब लारी से जाना पड़ता था जिसके लिए सुबह जल्दी निकलना होता। हम ठीक 7 बजे अड्डे पर पहुंच जाते। सवारी के लिए वैगन बस या लारी जो उस वक्त मिलती उसमें सवार हो जाते ताकि लेट ना हो। ज़्यादातर लारी अड्डे से बस पर ही सवार होते थे जो हमको सड़क के करीब वाक़ हमारे मिडिल स्कूल पर उतार देती थी। रोज़ की सवारियों से अमूमन मकामी बस और लारी ड्राइवर वाकिफ हो जाते थे। हमारे हाथों में स्कूल बैग देखकर वो हमारे लिए गाड़ी को रोकते थे, अगरचे हम अभी कच्ची सड़क पर होती। 2-4 फुरलॉन्ग से हम वो हमको आता हुआ देख लेते थे। एक बस हमारे इलाके से ही स्टार्ट होती थी। उसका ड्राइवर हमको खूब पहचानता था। बजे वो 7 बजे बस लेकर गांव से आने वाले तलबात का मुंतजिर होता। बस को रोके रखता क्योंकि स्कूल की लड़कियां इसकी मुस्तकिल सवारियां होती। हम भी इस गाड़ी में सवार होने को तरजीह देते। हाँ, अगर कभी ये बस हमसे मिस हो जाती तब दूसरी सवारी पर जाना पड़ता था। इस रोज़ भी ये बस ठीक टाइम पर आ गई और हम सही वक्त पर पहुंच गए। यूं ही बस में सवार हुई, हमसे पिछली नशिस्त पर एक खुश शक्ल नौजवान भी सवार हो गया। उस रोज़ तो हमने नोटिस ना लिया, लेकिन अगले कई रोज़ तक ऐसा ही होता रहा। तब महसूस हुआ जैसे ये नौजवान लाड़ी अड्डे पर हमारे आ जाने का इंतज़ार करता हो, और जूं ही हम बस पर चढ़ती हैं ये भी चढ़ जाता। हम खवातीन की महसूस नशिस्त पर बैठती और ये हमसे पिछली सीट पर बैठने की कोशिश करता। अगर वहाँ कोई दूसरा शख्स बैठ जाता और उसे जगह न मिलती तो पहले से नशिस्ता आदमी से दरख्वास्त करता, मोहतरम आप ज़रा सेट सीट पर जाने की ज़हमत गवारा करेंगे अगली पर, क्योंकि मेरे साथ खवातीन सफ़र कर रही हैं। कई बार ये किस्सा हुआ तब मैं चौंक गई, क्योंकि उसके साथ कोई खवातून सवार ही नहीं होती थी। वो अकेला ही चढ़ता था, गोया कि हम ही वो खवातीन थी जिनको वो अपने घर की खवातीन जाहिर करता था। हम तो रोज़ का आना जाना था हमारा तो। चंद दिन तक ध्यान न दिया, लेकिन एक बार माथा ठनक गया, क्योंकि खवातीन की महसूस नशिस्तों पर उस रोज़ हम दोनों के अलावा कोई खातून सवार ना हुई थी। वो फिर भी हमसे ऐन पिछली सीट पर पहले से बैठे हुए एक शख्स से मुल्तजी था कि ब्रदर ज़रा आप बैक से सीट पर चले जाएं, मेरे साथ खवातीन हैं। ये सुनकर उस शख्स ने मौसूफ के लिए जगह खाली कर दी और खुद पीछे चला गया। गाँव में यही रिवाज था कि अगर किसी मर्द के हमरा खवातीन सफ़र कर रही होती तो दरवाज़ पर हम सफ़र खवातीन की महसूस नशिस्त से करीबी सीट उसके लिए खाली कर देते। मैंने नाजिया से कहा, लगता है ये शख्स हमारा ताकुब करता है। कौन है ये? न जाने कौन है, मैं नहीं जानती, उसने जवाब दिया। मंजिल आ गई और हम करीबी शहर के स्कूल अड्डे पर उतर गए। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही नौजवान जरा फासले पर हमारे पीछे चला आ रहा था। नाजिया, यकीन मानो ये हमारा ताकुब कर रहा है। हाँ, आज की बात नहीं है, ये तो कई दिनों से इसी तरह हमारा ताकुब करता है। तो तुमको पता था? मुझे क्यों नहीं बताया? अरे भाई, ये भी कोई बताने वाली बात है? ऐसे आवारा तो रोज ही मिल जाते हैं, बस तुम इसको नोटिस नहीं करो। इसके बाद हमने नोट लिया कि नाजिया इस नौजवान के बारे में बहुत मुस्तरिब हो गई है। जो ही हम बस से उतरते वो इस तरह अंदाज से पलट पलट कर देखती जाती।
اگر ہمارے پیچھے وہ نوجوان آ رہا ہوتا تو وہ زیادہ مترب ہو جاتی، اس کی حرکات و سکنات اس کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی تھی، کبھی نقاب الٹتی اور کبھی گرا دیتی، دھیان کہیں ہوتا اور قدم کہیں اور پر پڑتے تھے۔ وہ میری ہمدم درینا تھی، تایازاد تھی، کچھ کہہ کر اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اچھی طرح جان گئی تھی کہ یہ شخص ہمارا تعاقب کرتا ہے، لیکن وہ خود احتجاج کرتی اور نہ مجھے کچھ کہنے دیتی۔ میں تعاقب میں آنے والے کی وجہ سے بڑبڑاتی تو کہتی، چھوڑو بھی، یہ آوارہ لڑکے یوں ہی لڑکیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کے منہ لگنا نہیں ہے، اس میں ہماری اپنی بدنامی ہوگی، ہمارا تو روز کا آنا جانا ہے، جب گھاس نہیں ڈالیں گے تو آپ ہی یہ پیچھا چھوڑ جائے گا۔ ناجیہ کی خاطر میں چپ رہی اور اس کی آوارگی کو نظر انداز رکھا، سوچا یہ ٹھیک کہتی ہے، جب لفٹ نہیں کرائیں گے خود ہی مایوس ہو کر رہ جائے گا۔ سوچا بھی نہ تھا کہ میری عزیزہ جان کزن اچانک ہی یو ٹرن لے گی اور مجھ سے اپنی راہ الگ کر لے گی۔ اب وہ اسکول کے لیے دیر سے نکلنے لگی، جان بوجھ کر لیٹ ہونے لگی۔ مجھے تو اپنی اسٹڈی عزیز تھی، چند دن یہ برداشت کیا، لیکن روز روز استانی کی ڈانٹ کون سہتا؟ جبکہ اب ہم اسکول اسمبلی میں بھی ٹھیک وقت پر نہ پہنچ پاتی تھی۔ ڈانٹ تو ناجیہ کو بھی پڑتی تھی، لیکن اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اس کا انتظار کیے بغیر وقت پر اسکول کے لیے گھر سے نکلنا شروع کر دیا۔ وقت مقرر پر اسکول کو روزانہ روانہ ہو جاتی اور ٹائم پر پہنچ جاتی، لیکن ناجیہ دیر سے آتی، جرمانہ لگتا، ڈانٹ پڑتی، سزا ملتی، اس کے معمول میں تبدیلی نہ آتی۔ چند دنوں بعد یہ ہونے لگا کہ وہ اسکول سے غیر حاضر رہنے لگی۔ میں نے تایا کے گھر جا کر اسے باز پرس کی تو آنکھیں دکھا کر بولی، تم چپ رہو اور اس معاملے سے دور رہو، مجھے دیر ہو جاتی ہے تو ڈانٹ اور بے عزتی کے خوف سے ناغہ کر لیتی ہوں، اسی لیے میں اسکول نہیں آتی۔ تم استانی کو کہہ دو کہ میں بیمار ہوں، اس لیے نہیں آئی، اور ہاں میری امی کو کچھ مت بتانا، تیور ایسے ہوں تو کوئی بیوقوف بھی سمجھ جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ تائی ہم سے ناک چڑھا کر رکھتی تھی تو ہم بھی ان کے نزدیک نہیں پھٹکتے تھے۔ ان سے ناجیہ کی شکایت کرنے کی بھلا میری جرت کہاں تھی؟ اب صاف واضح ہو گیا تھا کہ ناجیہ میرے ساتھ اسکول جانے اور آنے سے کترانے لگی تھی، اس لیے بہتر ہے کہ اس کا معاملہ اس پر چھوڑ دوں اور اس سے اپنا راستہ الگ کر لوں۔ میں نے اس کے ساتھ آنا جانا، ملنا ملانا، حتیٰ کہ بات چیت کرنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب ہم مختلف اوقات میں گھر سے نکلتی، میں ایک بس میں تو وہ دوسری بس میں سفر کرتی۔ اب وہ نوجوان بھی اس بس میں نہ ہوتا جس میں ہوتی، بلکہ وہ ناجیہ کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ آخر تو ان دونوں کے بیچ کوئی معاملہ طے ہو ہی گیا تھا۔ مجھے ناجیہ کی پرواہ نہ رہی، وہ اسکول آئے یا غیر حاضر رہے میری بلا سے، اس کی اپنی راہ تھی اور میری اپنی راہ تھی، اور یہ فاصلہ اس نے خود پیدا کیا تھا۔ کبھی کبھار وہ مجھے بس اڈے پر کھڑی ملتی لیکن میرے ساتھ نہ آتی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ میں جانتی تھی اسے کس ہم سفر کا انتظار ہے جس کے ساتھ وہ ایک انوکھے سفر پر نکلی ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں کو روز ہی اس کی چھٹی کی درخواست آ رہی تھی اور وہ روز ہی چھٹی کرتی تھی۔ میں نے اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا کیونکہ تائی اماں تو عجیب گلے پڑنے والی عورت تھی، اور وہی ایک عورت جو بیٹی کو بھٹکنے سے روک سکتی تھی۔ تاہم مجھے فکر اور پریشانی ضرور تھی، مگر وہ کسی بدماش کے ہتھے چڑھ گئی تو نہ صرف خود کو نقصان پہنچائے گی بلکہ ہمارے خاندان کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ ایک بار میں نے دیکھا کہ وہ اسی نوجوان کے ساتھ کار میں جا رہی تھی۔ یہ کار عین میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تھی۔ اس وقت میں بس میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ آنکھوں سے دیکھا تو یقین نہ ہو گیا، ناجیہ غلط راہ کی مسافر ہو چکی ہے اور اس کا ہمسفر بھی وہی ہمارے تعاقب میں آنے والا نوجوان ہے جس کے بارے میں مجھے اندازہ تھا کہ وہی ہوگا۔ وہ اسکول کے بہانے سے نکلتی اور اس کے ہمراہ گھومتی پھرتی، وہ ہم سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی، خاندان کی عزت مٹی میں ملا رہی تھی۔ آخر اس کا کوئی انجام تو ہونا ہی تھا۔ ایک روز تایا ابو نے خود اسے کسی غیر کے ساتھ گاڑی میں جاتے دیکھ لیا۔ وہ شہر سے لوٹے تو کافی اپسیٹ تھے، انہوں نے ناجیہ کی خوب خبر لی اور پھر اس کا اسکول جانا بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی رشتے کے لیے تگ و دو ہونے لگی۔ تبھی انکشاف ہوا کہ ناجیہ کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تائی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئی جس نے بتایا کہ تمہاری بچی ماں بننے والی ہے۔ تائی پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ اب تایا کو بتائے بغیر چارہ نہ تھا، ان کے بھی اوسان ہتا ہو گئے۔ انہوں نے ناجیہ پر سختی کی تو اس نے اس نوجوان کا نام بتایا جس کا نام شہاب تھا، اور وہ اسی گاؤں کے ایک ٹرک ڈرائیور کا بیٹا تھا۔
ہم معزز خاندان کے شریف لوگ تھے۔ تایا کی سارے علاقے میں بہت زیادہ عزت تھی۔ یہ رشتہ جوڑ کا نہ تھا، لیکن اب مجبوری تھی کہ تایا کی عزت ایک ڈرائیور کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی۔ معاملہ سنجیدہ تھا۔ والد صاحب سے مشورہ کیا۔ ابو نے اپنے بڑے بھائی کو یہی مشورہ دیا کہ عزت بچانی ہے تو اس کو اسی لڑکے سے بیاہ دو، بے شک بعد میں ہمیشہ کے لیے ناتا ختم کر دینا۔ اس وقت حالات ایسے تھے کہ ان حالات میں خاندان کا کوئی لڑکا بھی تمہاری بیٹی سے شادی نہ کرے گا، یہ رسوا ہو کر رہ جائے گی، تمہاری عزت خاک میں مل جائے گی، تم کیا کرو گے؟ تایا نے شہاب کا پتہ کروایا۔ معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ 3 بچوں کا باپ ہے اور کوئی بھی کام نہیں دھندا نہیں کرتا۔ اولاد جتنی بھی بری ہو، کوئی باپ بیٹی کو جان بوجھ کر کنویں میں دھکا تو نہیں دے سکتا نا۔ والد صاحب نے رو کر کہنے لگے، ایک تو شہاب بدماش ہے، ہمارے گھر میں نقب لگائی ہے اور ہماری عزت کا دشمن، اور اوپر سے کم ذات شادی شدہ بھی ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ اس سے بہتر ہے ناجیہ کو زہر نہ دے دیں۔ اپنے بھائی کی مجبوری پر ابو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ تایا بھی رو رہے تھے۔ ابا نے کہا، آنکھوں دیکھی مکھی کوئی نہیں نکلتا، پھر تم بھائی ہو اور تمہاری مجبوری پر کلیجہ دکھتا ہے۔ میں اپنے بیٹے کو راضی کر کے نکاح کرائے دیتا ہوں، بعد میں دیکھ لیں گے، ابھی تو بدنامی کی تلوار سر کے عین اوپر لٹک رہی ہے، کوئی چارہ نہیں ہے۔ ابو اور تایا کی عزت تو ایک تھی، اگر بدنامی ہوئی تو سبھی کے منہ پر کالک لگتی۔ ناجیہ کو موت کے گھاٹ اتارنے کا بھی کسی میں حوصلہ نہ تھا۔ والد نے یہ راز سینے میں چھپا لیا، ان کی بک بک بھتیجی امید سے ہے۔ والدہ اور بھائی کو نہ بتایا اور جھٹ پٹ بھتیجی کا نکاح میرے بھائی ارسلان سے پڑھوا دیا، جو ابھی BSc کا طالب علم تھا۔ وہ واویلا کرتا رہ گیا کہ ابو آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اس قدر جلدی پڑ گئی ہے، مجھے تعلیم تو مکمل کر لینے دیں۔ والد صاحب نے ایک نہ سنی کہا کہ بس ہماری مانو گے، تعلیم مکمل ہوتی رہے گی۔ دراصل تو وہ خاندان کی عزت بچا رہے تھے جس کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ناجیہ شادی ہو کر ہمارے گھر آ گئی، تائی کو بھی گھٹنے ٹیک دینے پڑے، ان کا سارا غرور ہاک میں مل گیا۔ امی سے جھک کر ملنے لگی اور امی حیران تھی کہ جٹھانی کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیسا معجزہ ہوا کہ بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا اور اب غلام بن جاتی ہے۔ وہ طوفان جس کی ابھی آہٹ ہی نہیں سنائی دی تھی ٹل گیا۔ ناجیہ افسردہ تھی، مگر ایک لفظ نہ بول سکتی تھی کہ اس کا کیا سبھی نے اس نے بھگتا ہے۔ بہرحال اس نے وقت مقررہ ایک بیٹے کو جنم دیا، جس کو میرے سوا ہر کسی نے ہاتھوں ہاتھ اٹھایا۔ میرے سارے گھر والے اس پر فریفتہ تھے۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوتے سے نوازے، تو اللہ نے نواز دیا۔ بھائی ارسلان بیٹے پر نہال اور میری بہنیں واری صدقے ہوتی تھی، مگر میری جو ہی بچے پر نظر پڑی میں خدا کی قدرت پر لرز کر رہ گئی۔ ہو بہو اس آوارہ شہاب کی تصویر تھا۔ اس کی صورت واضح طور پر اس حقیقت کو منکشف کر رہی تھی کہ وہ شہاب کا بیٹا تھا۔ میں نے اسے دیکھا ہوا تھا اور نو مولود کو دیکھ کر اب میں دھوکہ نہ کھا پا رہی تھی۔ ہمارے گھر میں اس حقیقت سے صرف 4 افراد ناجیہ کے علاوہ واقف تھے، تایا جی اور ابو، تائی اور چوتھی میں تھی۔ تبھی میں اس بچے کو آج تک دل سے پیار نہ کر سکی کہ دل اسے اپنانا قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ اے کاش میں بھی اس تعقب کرنے والے نوجوان کو نہ دیکھتی۔ ناجیہ نے حالات سے سمجھوتا کر لیا، اس کی کمزوری جانتی تھی، اس نے کبھی میرے آگے سر نہ اٹھایا۔ وہ میری بھابھی تو بن گئی مگر ہماری دوستی جاتی رہی۔ میں اس کے ساتھ واجبی سا تعلق رکھتی تھی جس کی یہ وجہ صرف وہی جانتی تھی، باقی لوگ تو اس کو وہی عزت و تکریم دیتے تھے جو اس رشتے میں اس کو ملنی چاہیے تھی۔ امی مجھے کہتی تھی، تم کیوں ناجیہ سے ہر وقت غصے میں رہتی ہو، کیا روایتی نند کا رول ادا کر رہی ہو؟ اور میں جواب دیتی، ہاں نند بھی تو بن گئی ہو، اس کی پھر نند والا سلوک کیوں نہ کروں۔ ناجیہ نے 4 اور بچوں کو جنم دیا جو سبھی مجھے پیارے لگتے ہیں، ان کو دل سے لگاتی ہوں تو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے پہلے بیٹے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی، دل میں چبھن ہونے لگتی ہے اور سوچتی ہوں کہ اگر یہ میرے بھائی کی اولاد نہیں ہے تو اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکا ہے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ وہ اس بچے کو بھی اپنی اولاد سمجھ کر پال رہا ہے۔ یہی سوچ میرے دل کو کچو کے لگاتی تھی اور کبھی کبھی مجھے ناجیہ سے ہی نفرت محسوس ہونے لگتی تھی۔ اے کاش ناجیہ کے قدم نہ بہکتے۔ دوستو یہ سبق آموز کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔
اللہ حافظ۔